दश्त वहशत एपिसोड 10। बाहर की ठा की आवाज़ पर हुरुल ऐन ने सख्ती से कंफर्टर को जकड़ लिया और कदमों की चाप पर वो सांस रोक गई जैसे गहरी नींद में हो। मैं आपसे ज़रा भी बात नहीं करूंगी सईर। आंखें मीच कर सोने की कोशिश करती वो खुद से अहद करने लगी। सच में बहुत ही बुरे हैं आप। पपी की याद आने पर वो भराई आवाज़ में बोली। क्या बाथरूम के दरवाज़ा खुलने पर वो आंखें मूंद गई। सईर बाहर निकलकर बालों को तौलिए से रगड़ता उसे ही देख रहा था जो बार बार आगे को खिसक रही थी। तौलिया हैंग करते वो अपनी सफ़ेद शर्ट के बाजू फोल्ड करते बेड पर बैठा। वो शर्ट के बटन बंद कर रहा था कि पीछे धड़ाम की आवाज़ पर एकदम पलटा तो बेड से हुरुल ऐन को गायब देखा। हुरुल ऐन जो उसके बैठने पर मजीद आगे खिसकी थी, कंफर्टर समेत धड़ाम से बेड से नीचे गिरी कि उसके मुंह से आह निकली। ऐन, मेरी जान। वो तड़प कर उसकी तरफ भागा। तुम ठीक हो मेरा बच्चा? रोती हुई हुरुल ऐन के मुंह से कंफर्टर हटाकर वह उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर फिक्रमंदी से बोला। देख नहीं रहे इतनी जोर से गिरी हूं, अभी भी पूछ रहे हैं ठीक हूं? अपना चेहरा झटकती वो चीखी। बस बस। पुचकारता उसे वापस बेड पर बिठाया और हुर अपना सर सहलाती कमर पर लगी चोट पर रोने लगी। तुम्हें किसने कहा था सोते हुए यूं भागती जाओ? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। हुरुल ऐन को मजीद गुस्सा आया। कहाँ लगी है चोट, दिखाओ। उसके बालों को अलग करते सर को देखने लगा जहां हल्का सा सुर्ख निशान पड़ गया था। सईर ने मोहब्बत से उस पर अपने लब रख लिए और उसे अपने सीने से लगाया। रोते नहीं डार्लिंग, उसकी कमर सहलाते वो बोला तो हुर ने रोते हुए मुंह बनाया। तो क्या करते हैं? चोट लगने पर बता दें, मैं वो ही कर लूं। अब अपनी जिंदगी तो मैं जीने से रही। वो तल्ख लहजे में नागवारी से बोली। सईद ने उसके सुर्ख चेहरे को देखा। तुम्हें बेबी चाहिए? वो उसका चेहरा ऊपर करते संजीदगी से पूछने लगा कि हुर सर हिलाने लगी। सईद मुस्कुरा दिया। गुड, मुझे भी चाहिए। वो कहता हुआ उसके करीब आया। नहीं सईद। वो डर से एकदम पीछे हुई। क्या नहीं मेरा बच्चा? उसे बेड पर लिटाकर बाल संवारते पूछने लगा कि हुर की टांगें कांपने लगी। मुझे नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे दूर करने लगी और सईर उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर कहकहा लगा उठा। क्यों मेरी जान, अभी तो तुम कह रही थी। हाँ? सईर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए से लगाए। हुरुल ऐन की हालत बुरी हो गई। मैं नहीं कहूंगी, प्लीज। उसकी सांसें खुद पर महसूस करती वो भराई आवाज में बोली। पर मैं तो कह रहा हूं। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते वो मुस्कुराया। मुझे कमर में दर्द हो रहा है, वो कहती हुई रो पड़ी। सईर मजाक छोड़कर संजीदा हुआ उसके चेहरे पर अजियत के साए देखकर। ऐन, मैं मजाक कर रहा था, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? उसके चेहरे को साफ करते वो मोहब्बत से कहने लगा। और उसके नफी करने के बावजूद उसे मुंह के बल डालकर उसकी शर्ट पीछे से खिसकाई तो लब भींच कर रह गया। उसकी पीठ पर जगह जगह सिगरेट से जलाने के निशान थे और पीठ ही नहीं, वो जानता था वो पूरी जख्मों से चूर है। सफेद स्किन पर काले गहरे कट के साथ हंटर से मारने के निशान थे उसके पूर पूर पर। कर्ब अजियत से सईद ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर निशानों पर रखी तो वो चीख उठी। उसने मुट्ठियों में बेड को जकड़ लिया, हालांकि जख्म अब निशान रह गए थे। मम्मा, क्या फर्क था दोनों में? एक हैवान बन गया था तो वो बिखर गई थी, टूट फूट गई थी। एक ही कश्ती के सवार थे दोनों। सईद ने खींचकर उसके रोते बिलखते वजूद को अपने सीने में छुपाया। उसके जिस्म पर भी तो ऐसे ही निशान थे, पर उसे हैवान बनाने के लिए और इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। पापा, वो उसकी बाहों में मचल रही थी, उसके जिस्म से आग निकल रही थी और उसे सईद खुद से लगाए होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। ऐन, उसने झंझोड़ कर उसे होश की दुनिया में लाया और धाड़ा कि वो सहम कर खामोश हो गई। तुम मेरे पास हो ऐन, आलिम के पास। उसकी भीगी गाल साफ करते चिपके बालों को पीछे कर रहा था और वो आंखें झपकती अपने हवास बहाल कर रही थी। सईद, डरते डरते उसने पुकारा, कहीं वो ख्वाब तो नहीं, कहीं वो सच में उस जहन्नुम में तो नहीं।
سرخ لہو لہان ہوتی آنکھیں موند کر اس کے گال سے اپنے نشانوں والے گال کو لگایا، جیسے بتا رہا ہو دیکھو میں بھی پورا لہو لہان ہوں۔ پر حور اپنے حواسوں میں کہاں تھی جو اس کے اشارے کو محسوس کرتی؟ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ایک ڈری سہمی بچی کی طرح۔ کہاں گیا تھا پپی، کہاں گئی تھی وہ ضد؟ سب کچھ اپنی اذیتوں تلے دب گئے تھے۔ سعید آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹا، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑے اس میں منہ چھپائے وہ پوچھنے لگی، میں چھپی ہوئی ہوں نا سعید عالم؟ سعید مسکرا دیا اس کے پورا نام لینے پر۔ تم سب کے سامنے ہو این، سب جانتے ہیں این عالم کے پاس ہے، پر کسی میں ہمت نہیں ہوگی تمہیں صرف سوچنے کی بھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، سب جانتے ہیں؟ وہ ڈر گئی اور کچھ مزید چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ سعید نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کا بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں گڈ نیوز دوں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا تو حور سر ہلانے لگی۔ تمہاری بہن کا نکاح ہو گیا ہے داؤد کے ساتھ۔ اس کی اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وہ سر ہلانے لگی جیسے وہ کچھ سمجھی ہی نہ ہو، اور سعید جانتا تھا صبح جب وہ ریلیکس ہوگی تو اس بات کو سوچ کر اس کا ریاکشن دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اسے اٹھتے محسوس کرتی حور العین بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کہاں؟ کمفرٹر اٹھا لوں میرا بچہ؟ وہ کہتا گھوم کر دوسری طرف کمفرٹر اٹھانے لگا اور اسے بیڈ پر رکھ کر واپس اس کے پاس آ کر اسے اپنی آغوش میں لے کر لیٹ گیا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتے۔ وہ اے ایس پی نعیم سے بات کر رہا تھا جب اس کے ڈور پر معصوم دستک ہوئی۔ اس نے تعجب سے دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ بات مختصر کرتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شرٹ ٹھیک کرتا دروازے پر آیا۔ فیری، کیا بات ہے؟ وہ سامنے چھوٹی سی مسکان کو کھڑا دیکھ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ دوست، مجھے نیند نہیں آ رہی، اکیلی آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ برہان کا ہاتھ پکڑ کر وہ التجا کرنے لگی، پر برہان کی نظریں اس کے گال پر ٹکی تھیں جہاں میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اماں ابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ آؤ دوست، تمہیں ایک فیری کی کہانی سناتے ہیں۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے دوسری طرف خود آیا اور کوہنی کے بل لیٹ کر مسکراتے بولا، سچ؟ بابا بھی سناتے تھے کہانیاں۔ جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی تو بابا مجھے کہانی ہی سناتے تھے اور میں جلدی سو جاتی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر سر رکھتے وہ مسکرائی تو برہان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنی ٹوٹی پھوٹی بنی بنائی کہانی سنانے لگا کہ فیری بیزاری سے سنتی آخر کار تھک کر آنکھیں موند گئی۔ کیا کرتی، کتنا سنتی کہ اسکول جاتی، گھر آتی، اسکول جاتی، گھر آتی، گھر سے پھر اسکول جاتی، اسکول سے گھر آتی۔ دوست بس کریں، مجھے نہیں سننی۔ وہ چھوٹے ہاتھ جوڑ کر برہان سے منت کرتی بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی کہانی؟ برہان اس کے بیزار چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس فیری آتے جاتے تھک گئی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر طنزیہ انداز میں بولی کہ بے ساختہ برہان کا کہاں پڑا۔ ہاں 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 میری جان۔ اس نے ہنستے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی تو مسکان بھی ہنسنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں ہنستی مسکراتی وہ سو گئی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے خود بھی اپنی آنکھیں موند لی۔ تم نے اپنے آدمی کو مارا بیسٹ؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگار کے گہرے کش لیتے بلیک کنگ نے سامنے بیٹھے سعید عالم سے غصے سے پوچھا۔ ہاں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیوں، اس طوائف کے لیے؟ اگر تم کہتے میں تمہارے سامنے لڑکیوں کی لائن لگا دیتا، اپنے آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنگ کو اس کی بے رحمی اپنے ہی آدمیوں پر پسند نہیں آئی۔ کل اس کے سامنے اپنے آدمی کی لاش کو لایا گیا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی منہ پھیر گیا، بالکل دیوار میں مار کر کچل ڈالا تھا۔ کیا اس کا ایک وار کافی نہیں تھا کسی کی جان لینے کے لیے؟ جو اتنی بے رحمی دکھاتے اس نے اتنے وار کیے تھے اس پر۔ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں کنگ، میں نفس کا غلام نہیں ہوں۔ مجھے اس نے بھائی کہا تھا، سعید ناگواری سے کہتے وجہ بتانے لگا، اور ایک پل کو تو بھائی لفظ اس کے منہ سے سنتے
کنگ حیران ہوا اور پھر دوسرے ہی پل ایک زوردار کہکہا مارا۔ تمہیں بھائی کہاں ہے وہ؟ اچانک ہی کنگ دھاڑا کہ در و دیوار ہل اٹھے۔ وہ تھی کون جس نے اس حیوان میں جذبات کا بیج ڈالا، اس کی برسوں کی محنت کو ایک لفظ سے پانی میں ملا دیا؟ میرے پاس ہیں دونوں۔ سعید ناگواری سے اس کی دھاڑ کو سنتے آخر میں بولا، مجھے دونوں کی لاش چاہیے، بیسٹ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی۔ کنگ خون خوار ہو کر بولا، ناممکن ہے، کسی دوسرے کی بولو۔ سعید پہلی بار انکار کرتا کھڑا ہوا۔ کنگ تو ششدر رہ گیا۔ بیسٹ؟ بلیک کنگ دھاڑا پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ سب تو اسی کی سکھائی گئی بے حسی تھی۔ پر وہ لڑکی، اس نے تو اسے جذبات دیے تھے، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ بلیک کنگ نے اپنی طرف انگلی کر کے اس کی بھوری سرخ آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی۔ میں نے انکار نہیں کیا، کسی دوسرے کی لاش کا بولو۔ سعید کو اب غصہ آنے لگا اور اس کی بھوری آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ ٹکڑوں میں نہیں، ذروں میں لا کر دوں گا، پر وہ دونوں نہیں، بھول جاؤ انہیں۔ درستگی سے کہتے سعید نے کنگ کو گھورا، جیسے اب ضد کی تو پھر مجھ پر بھروسہ مت کرنا، کچھ بھی کر دوں گا۔ بلیک کنگ غصے کو ضبط کر کے سگار کے گہرے کش لیتے سعید کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ لوگوں کو عشق پاگل بناتا ہے، اسے بھائی لفظ ہوش میں لا رہا ہے۔ چھوڑنے والا نہیں تھا وہ اس لڑکے کو جس نے اس کے بیسٹ میں جذبات ڈالے تھے۔ بیٹھ جاؤ۔ خود بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سعید ابھی بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک ہی بلیک کنگ کے اشارے پر اس کے سر پر وار ہوا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا۔ وہ دھاڑ کے کسی جنگلی جانور کی طرح اٹھا اور پیچھے مڑا، پر اس سے پہلے کہ ابھی اس آدمی تک پہنچتا کہ لہرا کر نیچے گرا۔ لے جاؤ اسے۔ غصے سے اس کے چوڑے وجود کو زمین پر دیکھتے وہ اپنے آدمیوں سے بولا، جو ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے۔ اٹھاؤ۔ تھوک نگلتے ہوئے ایک آدمی دوسرے سے غصے سے بولا تو جھک کر اسے اٹھانے کے لیے چاروں ہی ساتھ جھکے۔ بلیک کنگ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اپنے بنائے جانور کو۔ ہاں، اس نے انسان میں اسے جانور بنا دیا تھا، بے رحم، بے حس حیوان، جذبوں سے عاری جانور، جو صرف اتنا جانتا تھا بلیک کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے، اس کا راستہ صاف کرنا، لوگوں میں اپنی حیوانیت سے خوف و وحشت پھیلانا۔ پر آج وہ بھائی لفظ سنتے اسے آنکھیں دکھانے لگا تھا، اپنی اصلیت بھول رہا تھا جو یاد دلانی ضروری تھی۔ ان چاروں کا اسے اٹھانا تھا کہ اس نے اپنی بھوری لہو آنکھیں کھولی تو تینوں کی سہمی خوف زدہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ بیسٹ؟ سب تھوک نگل کر اس کے ہاتھوں پاؤں کو چھوڑ گئے، پر انہوں نے بڑی غلطی کر لی تھی اس پر وار کرنے کی۔ کیا وہ بچوں جیسے وار کرنے سے مر سکتا تھا یا بے ہوش ہوتا؟ لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنا پاؤں اور ہاتھ کا استعمال کرتے دو کو نیچے گرایا اور ان کی دل دہلا دینے والی چیخوں کو نظر انداز کرتے ان کے گلے پر خنجر کی نوک رکھی اور ذرا سا دباؤ دیتے خون کی پچکاری سیدھا اس کے منہ میں لگی۔ وہ آدمی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپتا ساکت ہو گیا، پر اس کا ہاتھ نہ رکا، اور دیکھتے دیکھتے بلیک کنگ کے سامنے وہ فرش پر ان چاروں کے ٹکڑوں اور خون سے بھر گیا، ساتھ وہ بھی لت پت خون میں بیٹھا تھا۔ بس؟ منہ آستین سے صاف کرتے وہ بلیک کنگ کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا، اپنی پہچان مت بھولو، بیسٹ ہو، انسان بننے کی کوشش مت کرو۔ انسان کو تمہارے باپ نے مار دیا، یہ میرا بیسٹ ہے، میں نے بنایا ہے تمہیں۔ وہ گرایا۔ سعید خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے باپ نے تو انسان کو مار دیا تھا، حیوان کو تو اس نے جنم دیا تھا۔ جاؤ اب، بلیک کنگ نے کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہاں آؤ کریم، سامنے کھڑے اپنے خاص آدمی کو پکارتے وہ پرسوت سا سعید کی پشت کو دیکھنے لگا۔ زمان کہاں ہے؟ سامنے مؤدب کھڑے کریم سے پوچھا، جو ملازموں کو فرش صاف کرنے کا حکم دیتے اب اس کی جانب مؤدب کھڑا تھا حکم کے لیے۔ زمان کراچی میں ہے، اڑی اڑی خبر ملی ہے کہ کوئی لڑکی ہے، بلائنڈ بیوٹی، اس کے پیچھے ہے آج کل، شادی کرنا چاہتا ہے اس سے۔ وہ جھک کر اسے بتانے لگا۔ بلائنڈ بیوٹی؟ بلیک کنگ بڑبڑایا، نام تو یونیک ہے، کیا وہ بیوٹی بھی یونیک ہے؟ مکرو مسکراہٹ سے اس نے کریم کو دیکھا۔ عرض کریں اس سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے؟
کریم مسکراتے سر ہلا کر بولا، نہیں رہنے دو زمان کے پاس، پر اس سے کہو اگر مال کو کچھ ہوا تو یہ شادی کے خواب بربادی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، اور کوئی حکم؟ اسبات میں سر ہلاتے کہا، بیسٹ کے پاس سے اس طوائف اور اس کے بھائی کو لاؤ میرے پاس۔ وہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا تو کریم جو حکم آقا کرتے چلا گیا۔ بیسٹ؟ عارف دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا اور اپنے ہتھیار کو صاف کرتے سعید کو دیکھتے پکارا، بولو۔ سعید نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسکان کپڑے واش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے جیسا بننا ہے، میری بہن کی طرف جو بری نظر اٹھائے اس سے میں لڑ سکوں۔ نظریں ان ہتھیاروں پر ٹکائے وہ ہمت کر کے بولا۔ سعید نے نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ڈالی۔ یہ لو اپنا دل نکال دو، سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس کے سینے پر دل کی جگہ پر خنجر پھینکا کہ اس کی نوک لگنے سے خون کی ننھی سی بوند نکلی۔ عارف آہ کرتے خوف سے پیچھے بھاگا۔ وہ جو ہمت باندھ کر آیا تھا اسے اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ، اسے قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا کہ عارف اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی پھولی سانسیں درست کرتے وہاں سے نکلا۔ بھلا وہ کیسے اپنا دل نکالتے پھر زندہ کیسے رہے گا؟ سعید نے خاموش نگاہ اس کی پیٹھ پر ڈالی، جانتا تھا واپس ضرور آئے گا۔ وہ اس کے لفظوں کو سمجھا نہیں تھا، معصوم جو تھا۔ وہ مسکراتے اپنا خنجر اٹھانے لگا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ آپ نے میرے بھائی کو مارا بیسٹ؟ مسکان اپنے بھائی کی شرٹ پر خون کی لکیریں دیکھ کر غصے سے سعید کے روم تک آئی۔ سعید نے ناگوار نظر اس پر ڈالی اور بیڈ سے اٹھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مسکان بے ساختہ پیچھے قدم لے گئی۔ سعید نے خاموشی سے دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر مارا کہ مسکان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ساختہ پیچھے کھڑے عارف کے سینے میں چھپی۔ اس سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو مسی، اس کا چہرہ اوپر کرتے عارف سمجھانے لگا، اور تمہیں جو تکلیف دی ہے اس کا کیا؟ بند دروازے کو دیکھتے وہ واپس غصے میں آئی۔ میں گیا تھا اس کے پاس بیسٹ بننے، پر ایک چھوٹی چوٹ بھی برداشت نہ کر پایا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا مذاق بناتے بولا تو مسکان نے اسے گھورا، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، خبردار اس جیسے بنے تو۔ میں نے رات کو چھپ کر دیکھا تھا تو وہ خون میں لت پت آیا تھا گھر میں جیسے جانور بن کر۔ مسکان اپنے ساتھ اسے لیتی روم میں آئی اور غصے سے بولی۔ عارف خاموش نظر اپنی بہن کو دیکھتے بیٹھ گیا اور اپنی شرٹ کو دیکھا جہاں سے چھوٹی سی لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں دوائی لگاتی ہوں۔ مسکان میڈیکل باکس لے کر پاس آئی تو عارف نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ رہنے دو، اس چھوٹے سے درد کو بھی برداشت کرنے دو۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو مسکان نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ ابھی اللہ اللہ کر کے تو زخم بھرے ہیں، پھر سے کیوں اس جانور کے کہنے پر تکلیف دے رہے ہو خود کو عارف؟ برائی آواز میں وہ بولی تو عارف خاموشی سے دیکھتا اٹھ کر روم سے چلا گیا۔ نور نہیں آ رہی۔ مشل بیگم کال پہ بات کرتی نور کی بتائی گئی باتیں دہرانے لگی کہ مری میں اچانک موسم کے تیور بدلنے پر راستے بلاک ہو گئے ہیں۔ وہ ایک دن مزید وہاں ٹھہر رہے ہیں، پاپا اور آپ پریشان نہ ہوں۔ حور العین نے سنتے وویلا مچایا۔ جمال صاحب اس کی صدمے بھری آواز پر ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، کل آئے گی۔ جمال صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت سے کہا۔ نور بھی اس کی آواز پر ہنس رہی تھی۔ مجھے بھی گھومنے جانا ہے ابھی کے ابھی، یہاں آ کر تو ہم قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور داد برہان بھی ان کے گھر تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے اور کافی شکوے بھی کیے تھے اپنے چچا چچی سے، پر وہ دونوں مسکرا کر سن رہے تھے۔ نرگس بھی یہیں آ گئی تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی جن کا کوئی نہیں تھا۔ جمال صاحب نے انہیں اپنی بہن بنا کر گھر میں رکھا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی بھی خود کروائی تھی اچھے گھر میں۔ نو بیٹا، ابھی بہت دھوپ ہے، شام کو چلیں گے کہیں۔ وہ مسکرائے اور اس کے گال تھپکتے بولے، نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، اسی وقت کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیں۔ وہ ضدی لہجے میں غصے سے بولی۔ حور، میں نے کہا تھا نا پاپا ماما کو تنگ مت کرنا۔ مشل بیگم کے موبائل پر حور العین کے کان پر رکھنے پر دوسری طرف سے نور بولی، تم چپ کرو، تمہیں کیا ہے، خود تم مزے سے وہاں رہ رہی ہو، میں قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ حور العین غصے سے چیخی کہ مشل بیگم اور جمال صاحب حیران ہوئے۔ نور کو بھی اس کی بے اجازت پسند نہیں آئی۔ حور کبھی اپنے ماں باپ کی بھی سن لیا کرو، وہ ہمیشہ اپنی مت چلایا کرو۔ اس بار نور غصے سے بولی تو حور العین کو مزید ضد آ گئی تھی۔ میں جاؤں گی۔ یہ صرف تمہارے ماں باپ نہیں، میرے بھی ہیں۔
وہ چلا کر بولتی موبائل ہاتھ میں لیتے نیچے پھینک دیا۔ چلو بھائی چلیں ورنہ میری پری پاپا سے بھی ناراض ہو جائے گی، وہ کہتے ہوئے اٹھے تو مشل بیگم ہور پر ایک نظر ڈال کر خود بھی اپنے شوہر کی پیروی کرتی اٹھی۔ آ جاؤ چادر لے لو۔ خاموش بیٹھی ہور سے مشل بیگم مخاطب ہوئی۔ مجھے نہیں جانا۔ ہور نے منہ پھیرا تو دونوں ہنس پڑے۔ آ جاؤ ہم سچ میں چل رہے ہیں، تمہاری زبردستی پر نہیں، بلکہ آج مجھ سے کھانا نہیں پکایا جا رہا، چلو اٹھو۔ مشل بیگم اپنی پیاری سی بیٹی کے منہ پھولا ہوا دیکھ کر پیار کرتی بولی اور جمال صاحب بھی مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ مشل بیگم اسے ساتھ لیتی ہوئی نرگس بی کے پاس آئیں اور انہیں بھی چلنے کا کہا، پر بی نے انکار کر دیا کہ وہ یہیں کچھ پکا کر کھا لیں گی، انہیں باہر کے کھانے پسند نہیں تھے۔ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر اسے بٹھا کر مشل بیگم فرنٹ سیٹ پر آئیں اور پھر جمال صاحب نے ایک مسکراتی نظر اپنی بیوی پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کی، پر راستے میں ہی اچانک انہیں بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا پاپا؟ ہور نے گاڑی رکتے محسوس کر کے اپنے باپ سے پوچھا۔ بیٹا نور العین کی کال آ رہی ہے، اسے بتا دوں کہ تم اب غصہ تھوک چکی ہو ورنہ وہ پریشان ہوتی رہے گی۔ جمال صاحب مسکراتے بولے کیونکہ وہ اپنی حساس دل بیٹی نور العین سے واقف تھے۔ ہاں بیٹا ہم جا رہے ہیں آپ کی بہن کو لنچ کروانے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں۔ جمال صاحب نے مسکراتے مرر میں دیکھتے اسے پریشان چہرے کو نور العین سے بولے۔ مشل بیگم مسکرا کر دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک نے اسے کتنا حسین اور پیار کرنے والا انسان دیا ہے، ہم سفر کے روپ میں، جو ہر رشتے کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ بے ساختہ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ جمال صاحب کے ہاتھ پر رکھا تو جمال صاحب موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑتے اپنی بیوی کے ہاتھ کو تھاما اور مسکراتے ان کی خوشی سے نم آنکھوں میں دیکھا کہ اچانک ہی فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ ہی دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی کربناک اللہ کی صدا۔ مشل بیگم کی چیخ نور العین اور حور العین دونوں کو ساکت کر گئی۔ جمال ٹھا کے ساتھ ہی دوسرا فائر ہوا تو پاس بیٹھے وجود کے منہ سے بھی درد بری چیخ نکلی۔ حور العین اور نور العین دونوں چیخیں، مما پاپا مما۔ حور العین خوف و ہراس سے بلند آواز میں چیخنے لگی، ساتھ میں نور کی بھی چیخیں شامل تھیں کہ اچانک حور العین کے منہ پر رومال رکھ کر اس کی آواز کو حلق میں ہی دبا دیا گیا اور پھر گاڑی میں دونوں محبت کرنے والوں کے ساکت وجود اور موبائل سے آتی نور العین کی دھاڑیں رہ گئی تھیں۔ میں نے اس سے کہا تھا حور ضد مت کرو، ماما پاپا کی مان لو، پر وہ نہیں مانی اور میرے ماں باپ کو کھا گئی چڑیل۔ سفید کفن میں لپٹے دو وجود کو الوی ہاؤس کے بیچوں بیچ رکھا ہوا تھا اور ان کی اس بے رحمی سے موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ نور العین روتی سسکتی چیختی آسیہ بیگم کی آغوش میں اپنے ماں باپ کو گہری نیند میں سوئے دیکھ کر چیخ رہی تھی اور ساتھ ساتھ حور العین کو بھی کوس رہی تھی، ماما پاپا اٹھیے نا، دیکھیں کون ہے ہمارا جو ایسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، واپس آئیے ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ باری باری دونوں کو جھنجھوڑتی چلا رہی تھی، یا اللہ میرے ماں باپ کو لوٹا دو یا اللہ۔ وہ اپنا دامن اٹھا اٹھا کر چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی اللہ کے سامنے، پر جانے والے کبھی لوٹ کر آئے ہیں جو یہ آتے؟ البتہ دونوں کی روح تڑپ رہی تھی اپنی معصوم بیٹی کو سسکتے دیکھ کر، اور دوسری بیٹی اسے حیوان لے گئے ان سے چھین کر۔ نور العین کی صدائیں سب کا دل دہلا رہی تھیں، جیسے دل پھٹنے کے قریب تھا، اور وہ آپے سے باہر ہو کر، سب کے بس سے باہر ہو کر بلند آواز میں دھاڑے مار رہی تھی اور ساتھ میں حور العین کو کوسنا بھی نہیں بھولتی، جس کی ایک ضد نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کمال صاحب، برہان دات نے پورا شہر، پولیس اسٹیشن، ہر جگہ چھان ماری پر حور العین تھی کہ جیسے زمین پر ہی نہیں تھی۔ برہان کا دل سسک رہا تھا، وہ یک طرفہ محبت کی آگ میں ساری زندگی تڑپنے والا تھا۔ اس کے دل نے کتنی بار اسے کہا تھا اظہار کر دے، پر اس نے ہمیشہ یہ کہہ کر خود کو ٹال دیا کہ ابھی مجھے اس کے قابل بننا ہے، اس قابل کہ وہ جب ہاتھ بڑھائے تو تھام لے۔ پر وہ کیا جانتا تھا کہ حیوان تو پہلے ہی منہ کھولے بیٹھے تھے، آہٹ میں تھے اور اس کی محبت کی بو سونگھ کر ہڑپ گئے، اور اب وہ تھا، دل کی صدائیں پکاریں تھیں اور سسکیاں تھیں، میں نہیں چھوڑوں گا انہیں جس نے اس ہنستے بستے گھر کو ویرانے میں بدل دیا ہے، بے رحمی سے چچا چچی کا قتل کیا ہے۔ حور العین کو غائب کرنے والوں، آج جس آگ میں میں جل رہا ہوں، کل اسی آگ میں تم لوگوں کو جلاؤں گا۔
داؤد آلف گھٹنوں کے بل جمال اور مشل کی قبروں کے سامنے رات کے اس اندھیرے میں ویران قبرستان میں بیٹھا دہاڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا حلق کے بل۔ آلف، بڑے ہو جاؤ، کب سدھرو گے؟ ممتا بھری جھڑک اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اور چلانے لگا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ چھوڑو بھائی، یہ میرا لاڈلا بھتیجا ہے آلف، جس کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ یہ بڑا ہو گیا تو ہم سے محبت کون کرے گا؟ برہان کو تو پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی۔ شفقت بھری آواز آس پاس ویرانے میں گونجی اور وہ قبروں پر ماتھا رکھ کر سسکنے لگا۔ تم انہیں تکلیف دے رہے ہو۔ بھاری مردانہ آواز پر اس نے سر اٹھایا تو سامنے اس اندھیرے میں کھڑے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر رہ گیا اور واپس سر جھکا دیا۔ سعید جو اپنی ماں کی قبر پر آیا تھا، اس چھوٹے سے لڑکے کو یوں قبروں پر سر رکھتے سسکتے دیکھ کر ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ آگ کو جلانا ہے تو آواز مت نکالو، وہ کہہ کر رکا نہیں اور داد اس انجان انسان کی پشت کو دیکھنے لگا جو آگے بڑھتا تاریکی کا حصہ بن گیا تھا اور جاتے ہوئے داد کی سسکیاں بھی حلق میں دبا گیا تھا۔ بیسٹ؟ اسے شک ہوا اور وہاں سے اٹھ کر اس تاریکی کی طرف وہ بھاگا، بغیر خوف کے، بغیر پرواہ کیے، پر کچھ ہاتھ نہ لگا سوائے مایوسی کے۔ حور العین، رات کی تاریکی میں ایک سسکتے دل سے آہ نکلی، پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہی خاموشی چھائی رہی جو روز چھائی ہوتی تھی، وحشت۔ دو پرندے کیا اپنی آخری اڑان کو اڑے؟ دو پیار کرنے والوں کی سرگوشیاں، ممتا کی مٹھاس، شفقت کی بھری پکاریں، کسی کے دل میں یک طرفہ محبت کے جگنو، کسی کا روب، کسی کی ضد، لاڈ، کسی کے طنز میں چھپے محبت کے تیر، لڑنا، منانا، الجھنا، کسی کی آنکھوں کی پیاس بجھانا، سب دشتے وحشت تلے دب گئے۔ بچ گیا تو ایک وجود، وہ تھا سسکیوں کا، جو ہر کسی کے دل میں پل رہا تھا اور چھایا رہا وحشت کا زمانہ۔ کوئی محبت کے اندھیرے میں سسکتا رہا تو کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو تڑپتا دیکھ کر سسکنے لگا۔ عالم عالم جوش و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں، صحرا صحرا وحشت ہے۔ کون ہے بھئی؟ بوڑھا رضوان گردن کی کپکپاہٹ سے کانپتا ہاتھ میں لاٹھی تامے دروازے سے باہر نکلا۔ السلام علیکم رضوان انکل۔ بہت مشکل سے سعید کے گلے سے لفظ نکلے تھے۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو جوان؟ کیا کام ہے مجھ سے؟ رضوان انکل نے بغور چشمے سے سعید کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ کہیں تم سعید تو نہیں ہو؟ بے یقینی سے لفظ منہ سے نکلے، پر یقین نہیں تھا کہ یہ سعید ہوگا، وہ تو کافی وقت پہلے ہی مر گیا تھا۔ سعید جو بے ساختہ ہی یہاں نکل آیا تھا، اب اس کے پوچھنے پر خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ کون سی پہچان کروائے، اس عالم کی جو اس کی ماں بلاتی تھی، جسے اس سعید کی جسے اس کا باپ بلاتا تھا، یا اس بیسٹ کی جسے دنیا بلاتی تھی۔ پر اس کی مشکل آسان کرنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ آہ میرا بچہ، میرا سعید۔ رضوان صاحب روتے ہوئے اس کے ساتھ لگے تو سعید الجھن سے انہیں دیکھنے لگا۔ میری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا، بغیر ان کی تڑپ کی طرف دھیان دیے۔ آس پاس محلے والے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے چوڑے وجود کو آنکھیں پھاڑے۔ اس انتہائی خوبصورت مرد کی ایک گال پر قدرت کی نا انصافی پر وہ حیران تھے۔ وہ کیا ان کے سوال کا جواب دیتا کہ یہ قدرت کا نہیں، حیوان کا کرم ہے۔ سعید، کہاں چلے گئے تھے میرے بچے؟ ہم نے کتنا ڈھونڈا، سارے محلے والوں نے کتنا ڈھونڈا، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑا، کہاں چلے گئے تھے بچے؟ رضوان کا بوڑھا جسم سسک رہا تھا، پر اس نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ اور کیسے؟ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ رضوان صاحب کی کپکپاتی گردن اور ضعیف وجود کے گرد بازو گھوم گیا۔ اماں کہاں ہیں انکل؟ اس بار اس کی آواز میں سرد پن نہیں تھا، وہی آواز تھی جو برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو بتاؤ؟ آؤ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ تمہارے ذلیل باپ کے بارے میں۔ محلے والوں نے ایک دم اس کے لیے کرسیاں لگائیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ سب منہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بچوں بوڑھوں میں گھرا بیٹھا تھا، خاموش، اپنی سرخ آنکھیں جھکائے۔
اسے بتایا جا رہا تھا کہ کیسے گھر سے نکلتی بو پر جب وہ اندر گئے تو وہاں انہیں اس کی ماں کی لاش ملی اسٹور روم سے، کہ سارے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ نہ سمی تھی، نہ تم تھے، نہ تمہارا وہ باپ تھا، صرف تمہاری ماں کی لاش تھی وہاں، جسے بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ کئی دن ہر کسی کی آنکھوں سے ڈر، خوف سے نیند رخصت ہو گئی تھی، اور پھر کافی عرصے بعد ہولناک اس رب نے فیصلہ کیا اور اس درندے کی لاش ٹکڑوں میں کچرے کے ڈھیر پر ملی۔ اس بات پر سعید کے لب پر پر اصرار سے مسکراہٹ آئی۔ سمی کہاں ہے عالم؟ سوال تھا کہ خنجر جو سعید کے پیٹ میں گھونپ دیا گیا تھا کہ وہ بلبلا کر چیخنا چاہتا تھا، پر ان سادہ لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ضبط کی آخری حدود کو چھونے لگا۔ اماں کہاں ہے؟ اس بار اس نے غصے سے پوچھا تو ہر طرف جو سرگوشیاں تھیں سکوت میں بدل گئیں، اور پھر ہمت کرتے رضوان صاحب نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ قبرستان کا معلوم ہوتے ہی سعید وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا ابھی اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، محلے کے سادہ لوگ مڑ مڑ کر اس حیرت انگیز وجود کو دیکھنے لگے جس کا قد لمبا اور جسم انتہائی مضبوط چوڑا تھا کہ اسے دیکھ کر منہ کھل جاتا اور گردنیں مڑ جاتی۔ سب سے تو حسین اس کے بال تھے جو شہد رنگ کے اس کے ماتھے پر جمے ہوئے تھے، اور اس کی بھوری داڑھی مچھیں اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس نے جب قدم رکھا تھا اس محلے میں تو اسے گمان ہوا کہ یہ اس کا محلہ نہیں جہاں وہ پلا بڑا تھا، یہ تو کوئی اور محلہ لگ رہا تھا۔ پر رضوان صاحب کی دکان کو اپنی ہی جگہ پر دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا، اور جب اس کی بھوری کرب بھری نظریں اپنے گھر کی جانب اٹھی تھیں تو اسے آباد دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا۔ جہاں اس کی ماں کی جھڑکیں، بہن کی چہکار، پازیب کی چھنکار گونجتی تھی، اب وہی گھر دوسروں کی ملکیت میں دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھیں، پر کر کچھ بھی نہ سکا۔ شاید وہ بھی اسے آباد دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی اور سن سکے چوڑیوں کی کھنک اور کربناک چیخیں۔ وہ بلیک کنگ یا کسی کو بھی بتائے بغیر کراچی آیا تھا، اور اس وقت رات کی تاریکی میں خاموش ایک قبر کے پاس بت بنا بیٹھا تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے، یا اس کی ماں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، یا اس سے بھی برا حال ہو گیا تھا کہ لفظ تو دل ادا کرتا ہے، جب اس کے پاس دل رہا ہی نہ تھا تو وہ کیسے بات کرتا۔ وہ خاموش سا بیٹھا کچھ فاصلے میں موجود لڑکے کو تازی بنی قبروں پر روتے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے رو رہا ہے، بھلا اسے آنسو کیوں نہیں آ رہے، کیا درد پر رویا جاتا ہے؟ وہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے پوچھنے لگا، پر جواب ندارت، ہاں وہ بھی درد پر رو رہا ہے۔ سر ہلاتے اس نے اپنے پیچھے سے چمکتا اپنا خنجر نکالا اور اپنے سینے اور بازو پر کٹ دینے لگا، جگہ جگہ بری طرح گہرے کٹ دینے لگا، پر ایک بھی آنسو نہ نکلا تو تھک کر واپس رکھ دیا، اور واپس اس لڑکے کو چیختے دیکھتا رہا۔ رلانا سکھا دے اماں، اس نے تھک کر کہتے اپنا سر قبر سے لگا لیا تو بے ساختہ ہی بھوری آنکھ سے آنسو نکل کر قبر کی پاک مٹی میں جذب ہو گیا۔ زخموں سے چور ہوں اماں، درد کا احساس دلا دے، سمی کو لوٹا دے اماں، اکیلا ہو گیا ہوں، بیسٹ بن گیا ہوں، ابا کے خواب کو بھی پورا کر دیا، آگ تھا کتنوں کو جلا چکا ہوں، اب تو جینا سکھا دے اماں۔ آنسو در آنسو نکلتے مٹی میں جذب ہو کر ممتا کی پیاس کو بجھا رہے تھے، اور وہ سر رکھے بڑبڑا رہا تھا کہ اسے ہوش نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ پر یہ سفر اتنا طویل نہیں تھا کہ اچانک ہی سکوت چھائے ماحول میں اس کا موبائل بج کر اسے حیوان کی دنیا میں واپس کھینچ لایا۔ کہیں اس کا دل نہ دھڑک اٹھے، کہیں اسے اپنی بھیگی آنکھوں کا احساس نہ ہو جائے۔ بلیک کنگ کی غصے بھری آواز اسے کھینچ کر لے گئی کہ اس کے ہاتھوں پاؤں خود بخود حرکت کرتے اسے اٹھانے لگے کہ نکلو یہاں سے، بھاگو، یہ لو اپنے دل کو نکال دو۔ لفظ تھے پر اتنے بھاری تھے کہ عارف کے کان ان کا وزن نہیں جھیل پا رہے تھے۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو تکتے وہ گھٹن میں کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ ٹکائے کھڑے عارف کی نظریں نیچے تاریکی میں اس سائے پر گئیں تو دل خوف سے سکڑ گیا۔ کیا اسے خوف نہیں آتا تھا؟ اپنے سوال پر خود ہی ہنس پڑا۔ اس نے سنا تھا کہ کریم اس سے کہہ رہا تھا وہ لڑکی لڑکا میرے حوالے کر دو، جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا، پر کب تک وہ انہیں بچائے گا؟
اگر اس کا حال ایسا رہا تو وہ ساری زندگی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس کا محتاج بنا رہے گا۔ کہاں سے آئی ہے اس کے اندر اتنی طاقت؟ کیا کھاتا ہے؟ کیا اس کی فیملی نہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا، پر دل و دماغ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیتے بھی کیوں جب ان دونوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ پر عارب معصوم کیا سمجھتا؟ کیا میں اس کے جیسا بن سکتا ہوں؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگا کہ اچانک ہی اس کے دل سے ٹیس اٹھی اور وہ آہ کرتا دل تھام کر پسینے میں نم کانپتے جسم کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اس کا سارا جسم سن پڑ گیا تھا درد سے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر کانپ رہے تھے۔ پانی! وہ تڑپتا پانی سے فل جگ کو منہ سے لگا گیا اور جب وہ خالی ہوا تو لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ کیا وہ اس دل کو مارنے کی بات کر رہا تھا؟ خوف و ہراس سے وہ بڑبڑایا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ سایہ ابھی تک وہیں تاریکی میں بیٹھا تھا۔ عارف نے آہستہ سے روم سے قدم باہر نکالے اور اپنے پاس والے روم جس میں اس کی زندگی، اس کی بہن سکون کی نیند سو رہی تھی دیکھا، اور پھر گہرا سانس بھر کر سعید کے روم کی جانب قدم اٹھائے۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوا۔ صاف ستھرے روم میں اس کی نظریں اس خنجر کو ڈھونڈنے لگیں جو اسے جلد ہی مل گیا تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی چمک عارف کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں جھپکتے پھر دیکھا تو غور کیا اس پر کچھ حرف لکھے تھے۔ وہ آگے بڑھ آیا اور دیکھا تو ان چند حرفوں سے جڑا نام سعید عالم کا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، روم خالی تھا۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس خنجر کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کا دل بری طرح دھڑکنا شروع ہو گیا۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ایک خنجر تھا پر اسے اتنا بھاری لگا جسے اٹھانے کے لیے اسے اپنی پوری طاقت جمع کرنی پڑی۔ اس کے جسم کا پور پور پسینے سے نم تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سست دھڑکنوں سے وہ خنجر اٹھا کر دیکھنے لگا کہ پیچھے قدموں کی چاپ پر خوف زدہ مڑا تو سعید کو کھڑا پایا، بالکل اس کے سامنے سائے کی طرح کہ وہ اس کی جسامت کے سامنے چھپ گیا۔ میں 20 نہیں، پر اتنا ضرور بننا چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کی حفاظت بغیر کسی کے سہارے کی کر سکوں۔ عارف سر جھکائے لڑکھڑاتی زبان میں گویا ہوا تو سعید بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم اچھے انسان ہو اور میں نہیں چاہتا تم میرے جیسے برے انسان بنو، پر اپنی بہن یا کسی کی بھی بہن کی حفاظت کرنے کے ضرور قابل بنو، سعید نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ سے خنجر لے کر ان ہاتھوں میں پستول پکڑا دی۔ عارف نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی ضرورت ہے تمہیں، سعید نے اس کی الجھی نظروں میں دیکھ کر کہا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں فضا میں فائرز کی آواز گونجی کہ گہری نیند میں سوئی مسکان خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دماغ کے پوری طرح بیدار ہونے پر وہ کھڑکی کے پاس آئی تو وہیں کھڑی رہ کر بت بن گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی کیوں پستول سے کھیل رہا ہے، صرف اس کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، پر وہ اس کی قسم کو توڑ گیا جو اس نے اسے دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے ہاتھ خون سے رنگ جائیں۔ مسکان نے غصے سے کھڑکی کے پٹ زور سے بند کیے۔ بلائنڈ بیوٹی! وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی کہ زمان نے پاس آ کر پکارا۔ پتہ نہیں کتنے دن وہ یہاں قید تھی اور اس کے ماں باپ کا سوچتی۔ وہ سسک اٹھی۔ سب اس کی وجہ سے ہوا، اگر وہ ضد نہ کرتی تو آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اپنے بازو پر انگلیاں محسوس کرتی وہ دھاڑی۔ ہاں 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 میری جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شادی سے پہلے ہاتھ نہ لگاؤں، پر کم بخت یہ دل نہیں مان رہا۔ اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے مکروہ قہقہا لگاتے غلیظ لہجے میں بولا کہ حور العین کی روح کانپ کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں تم کتنی خوبصورت ہو کہ ایک نظر دیکھنے سے میری راتوں کی نیندیں چرا لی تم نے۔ تمہارا چہرہ، تمہارا سراپا۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ اس پر چیختے اس کی چیخوں دھاڑوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی ہانک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اللہ کے واسطے جانے دو پاپا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے مکے اس حیوان پر مارتی التجا، منتیں، چیخیں مار رہی تھی جس پر زمان کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے شیطان کا ایک روپ تو نہیں تھا۔
اور حور العین اس اذیت ناک لمحات سے اپنے جسم و روح کو نوچتے، اپنے پور پور پر ظالم کی وحشت درندگی سے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ زمان جھکا اس پر اپنی درندگی کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ کون ہے؟ گالی۔ بدمزہ ہوتے اس نے ایک نظر حور العین کے دلکش وجود پر ڈال کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور سلیم کا نام دیکھ کر غصے سے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ دھاڑا اور اس کی نظریں حور العین جو کہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اس کے چہرے پر گئیں، اس کے نقوش سے الجھی ہوئی تھی۔ زمان، پولیس نے ہمارے ٹرک پر چھاپا مارا ہے اور ساری لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ خبر تھی کہ دھماکہ زمان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلیم، کیسے ہمارے آدمی؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور یہاں وہاں چکر لگاتے بلیک کنگ کے خوف سے بولا۔ کچھ بھاگ گئے اور جو 2 پولیس کے ہاتھ لگے تھے انہوں نے بروقت جان دے کر بچایا ہے خود کو۔ یہاں تو زمان کو سانس بحال ہوا، پر بلیک کنگ کے ریاکشن کا سوچتے اس کا سانس واپس اٹک گیا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور حور العین کو دیکھا جس کے کپڑے درندگی سے جگہ جگہ پھٹ گئے تھے۔ بیوٹی، جلد ہی ہمارا ملن ہوگا، شاید تم لکی تھی، اور اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم شادی کے بعد ہی ایک ہوں، تبھی آج بچ گئی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو پکڑ کر بولتا رہا جیسے وہ سن رہی ہوں، اور پھر روم لاک کرتا وہاں سے نکلا۔ اس کا رخ کنگ کے محل کی طرف تھا۔ اب یا تو زندہ واپس آئے یا کوئی بڑا نقصان اٹھائے۔ وہ رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا محل کی پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر کے نیچے اترا۔ اسے بلیک کنگ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، خوف بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں ایک مقام رکھتے تھے اور اس منزل تک پہنچنے میں دونوں کی محنت شامل تھی۔ اسے تو صرف اس کے بیسٹ سے ڈر لگتا تھا، جاوید جو اب بلیک کنگ کے نام سے انڈر گراؤنڈ میں مشہور تھا، اور زمان جو قہر نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ دونوں بھول گئے تھے سب سے بڑا واحد القہار تو اوپر بیٹھا ہے جس کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے، اور جب پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کی روح بلبلا اٹھتی ہے، کانپ جاتی ہے۔ وہ دونوں دہشت گرد تھے، معصوموں کے دشمن، شیطانوں کے بھائی، پیسوں کے لیے انسانوں کا خون چوسنے والے۔ ان کا بڑا گروہ تھا جو خوف دہشت پھیلا کر جگہ جگہ بلاسٹ کرتے تھے اور معصوموں کے خون کو ندیوں کی طرح بہاتے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کی صلح اور دولت کی ہوس میں۔ پر اس گروہ کی زندگی اتنی لمبی نہیں تھی، اور ایک دن ان پر پاکستان کے جانباز مجاہدوں کا حملہ ہوا۔ باقی سب تو پکڑے گئے، پر جاوید اور زمان دونوں بچ کر بھاگ گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں نے مل کر اپنی تنظیم بنائی، اپنے ہی معصوم مسلمان بچوں کو مختلف شہروں سے پکڑ کر۔ پھر جو ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس سے موت تک کانپ جاتی۔ ہر تشدد، روحانی سے لے کر جسمانی تک، کہ کوئی سانسوں سے تعلق توڑ دیتا تو کوئی انسانیت بھول جاتا۔ اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے انہوں نے بچوں کو کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے دشمنوں سے بیچنے لگے۔ انہیں جیسے جیسے ترقی ملتی گئی، جاوید نے اپنا نام بدل کر بلیک کنگ رکھ لیا، اور اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ زمان اس کے سامنے دب گیا۔ بچوں سے آگے بڑھتے وہ لڑکیوں اور عورتوں تک آ گئے۔ زمان مختلف شہروں سے لاتا تھا اور بلیک کنگ سودا کرتا تھا دوسرے ممالک کے امیر کبیر رئیسوں سے، اور جیسے جیسے ان کا کام اور آدمی بڑھتے گئے، بلیک کنگ کو اپنے پکڑنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے جو انسان نہ ہو، حیوان ہو، نام اس کا ہو، خوف دہشت اس کی ہو، کام کنگ کا ہو، اس کے اشارے پر چلے، جس میں کوئی جذبات نہ ہو، صرف سوچے تو یہ کہ کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی تھی کہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا، جس کا باپ خود اسے بیچ کر گیا تھا ان کے پاس۔ اور پھر جب اس کا نام سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی ہے اس کا بیسٹ۔ کچھ ماہ تو زمان کی نگرانی میں اسے عام ٹریننگ دی گئی جو وہاں آئے ہر بچے کو دی جاتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ سیدھا انسان کا خون کرنے سے ان کا دل پھٹ سکتا ہے، تبھی جانوروں کو مرواتے تھے کہ انہیں مضبوط دل بنا سکیں۔ پر اس کی بیسٹ نے جانور کو چھوڑ کر 7 ہی خون کر دیے تھے، اور اس کی خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تو اس کے دماغ میں الیکٹرک شاک دے دیے گئے،
اور اس کے جسم کو کاٹ کر اس میں مرچیں شیشے کا چورا ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کی کربناک چیخوں سے پورا تہہ خانہ گونج اٹھتا۔ کئی کئی گھنٹے برف پر لٹا کر اس کے جسم پر تشدد کیا جاتا اور بڑے بڑے باکسرز جنہیں دوسرے ممالک سے بلوایا جاتا تھا اس کے لیے ان سے پٹوایا جاتا کہ وہ اسے موت کے نزدیک چھوڑ کر چلے جاتے اور پھر اس کے زخم بھرنے پر واپس آتے۔ اسے سخت اپنی نگرانی میں ورزش کروائی جاتی کہ اس کا جسم پھول گیا کسی حیوان کی طرح۔ اتنا تشدد دماغ پر کیا جاتا کہ کتنے کتنے دن اسے کچھ دکھائی نہ دیتا اور اس میں بھی اسے لڑوایا جاتا اور پھر مشہور دنیا کے جانے مانے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا گیا۔ اس کے بعد پوری طرح اس عالم کو مار کر حیوان کو وجود میں لائے جسے زمان اپنی ہی نگرانی سے بنے 16 سال کے لڑکے کی جگہ اس 27 سال کے حیوان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے خود بھی کانپ کر رہ گیا۔ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ اس کے سائے تلے دبتا نظر آتا۔ اس کا لمبا کا چوڑا سینہ، مضبوط بازو اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر زمان کو لگا کہ اگر یہ ایک کو اپنے ہاتھ کا تھپڑ ہی رسید کر دے تو کئی دن ہوش میں نہ آئے۔ کئی دن وہ جب باہری دنیا میں زمان کے ساتھ نکلا تو پاگل پاگل سا تھا، عجیب عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ زمان کو خود اس سے خوف ہوتا۔ اس نے اس کا ذکر بلیک کنگ سے کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا وہ خود اسے گھمائے جس طرح قید کیے رکھا تھا۔ بلیک کنگ نے اس پرابلم کو ڈاکٹروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، وہ تمہارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب جا کر وہ مطمئن ہوئے اور اسے لوگوں میں موو کروانے لگے اور ایک بار پھر وہ واپس انسانوں میں آ تو گیا پر عالم نہیں بلکہ حیوان بن گئے۔ انسان کے بیس میں چھپا ایک پالتو جانور جسے اشارہ ملتے ہی کسی پر بھی ٹوٹ پڑنا آتا تھا اور اس پر ایک ہی چھاپ چھوڑ جاتا، دی بیسٹ۔ کنگ دوسرے ممالک سے آئے گیسٹ سے انگلش میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ اسے کچھ عرصے میں انہیں واپس ان کے مطالبے کے مطابق لڑکیاں پہنچائی جائیں گی، ابھی انہیں بہت نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بھی کنگ کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھتے سر ہلا کر سمجھ گئے اور اس کے دیے گئے وقت پر آنے کا کہا۔ زمان چلتا ہوا سائٹ پر کھڑا تھا اور اس کی نظریں بے ساختہ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے سعید پر گئیں جو اپنے آپ میں ہی گم اپنی چوڑی کلائی پر بنے BK کے نشان کو گھور رہا تھا۔ اس کا خنجر پاس ہی رکھا تھا اور اسے دیکھ کر زمان نے تھوک نگلا۔ بھلا وہ کیوں موجود تھا آج اتنی پرائیویٹ میٹنگ میں؟ سعید کو دیکھ کر اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اسی سعید کو جسے خنجر پکڑوانا بھی اسی نے سکھایا تھا۔ گیسٹ سے فارغ ہو کر ان کے جانے کے بعد کنگ نے اپنا رخ زمان کی جانب کیا اور غصے سے دیکھتے گہرے سگار کے کش لینے لگا۔ جانتے ہو سامنے بیٹھے وجود کو قہر زمان؟ سعید کی طرف اشارہ کرتے اس نے درشتگی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، جسے خنجر پکڑوانا میں نے ہی سکھایا ہے۔ زمان سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بیسٹ سے ڈرا رہا ہے، تبھی اعتماد سے بولا، پر اب یہی خنجر انہی ہاتھوں سے تمہاری گردن پر آ سکتا ہے۔ وہ دھاڑا، اتنا بڑا نقصان جو ہوا تھا، کہاں تھے تم؟ تمہارے پاس رات کو موقع تھا ٹرک نکالنے کا، پھر تم کہاں غائب ہو گئے تھے بتاؤ مجھے؟ گرا کر وہ زمان کے سامنے آیا۔ سعید خاموشی سے دیکھنے لگا دونوں کو۔ کچھ کام تھا مجھے جو اس ٹرک سے ضروری تھا، زمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پر وہ اسے بلائنڈ بیوٹی کا بتانے والا نہیں تھا، جانتا تھا اگر دیکھ لیا تو یہ گنڈے جیسا کالا انسان ایک دن میں ہی اس کی بیوٹی کو مار دے گا اپنی درندگی سے۔ جانتا ہوں، اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا بڑا نقصان کروایا ہے، کہاں ہے وہ بتاؤ ذرا مجھے؟ کنگ نے اس کے گلے سے پکڑ کر کہا اور دھاڑا۔ زمان کی آنکھوں میں بھی غصہ اتر آیا، اتنے ملازمین کے بیچ اپنی بے عزتی پر۔ جاوید بھولو مت، برابر کے حصے دار ہیں اس کاروبار میں، جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اتنا ہی میرا بھی ہوا ہے۔ زمان نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوا کر کہا، پر تم اب اپنا حصہ ہار چکے ہو زمان، اب تم برابر کے نہیں نچلے درجے کے ہو۔ کنگ نے بڑی چالاکی سے اسے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا کہ زمان صرف دیکھتا ہی رہ گیا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی اس نے بلائنڈ بیوٹی کو لے کر یہاں سے چلے ہی جانا تھا، بہت دور، کہ جہاں صرف وہ ہو اور صرف اس کی بیوٹی کے ساتھ اس کی راتیں۔
پیسے تو اس کے پاس اتنے آ گئے تھے کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تب بھی کم نہ پڑتے، اور بلائنڈ بیوٹی کے ساتھ اس کی ایک زندگی تو آرام سے گزرنے والی تھی، دن رات اس کی سنگت میں مدہوش۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ کر جانے لگا، اور بلیک کنگ اس کے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے پر شوق میں تھا۔ بھلا برسوں کی محنت چٹکیوں میں ہار کر جا رہا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا اس کے؟ ٹھہرو! جاتے ہوئے زمان کے قدم ٹھٹکے اور وہ خوف سے مڑا، کہیں وہ تو نہیں ہونے والا جس کے ڈر سے پہلے ہی وہ خوف زدہ تھا کہ اس کی بیوٹی، وہ لڑکی چاہیے آج رات کے لیے۔ کنگ کہتا ہوا اپنے شاندار سرخ ڈائمنڈ کے جڑے صوفے پر بیٹھا اور سگار کے کش لیتا بغور سفید پڑتے زمان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایسا بھی کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی؟ اب تو اسے ہر حال میں چاہیے تھی وہ لڑکی۔ کون لڑکی؟ زمان خود کو سنبھالتے ہوئے انجان بنا۔ سیر اب بیزاریت سے دیکھتے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے زمان نے سکون کا سانس خارج کیا۔ وہی جس کے لیے تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، وہی جس کی وجہ سے برسوں کی اپنی پوزیشن چھوڑ کر جا رہے ہوں بغیر اف کیے۔ کنگ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جاوید، وہ تمہیں نہیں دوں گا، اور رہی بات نقصان کی تو میں بھر چکا ہوں، اپنی ساری پوزیشن چھوڑ کر تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں۔ اب کس بھرپائی کے لیے وہ لڑکی چاہیے؟ زمان دھاڑ کر اس کے سامنے آیا۔ میرے وہ 2 آدمی زمان جنہیں انسان سے بے رحم بناتے سال بیت گئے اور تم نے 2 منٹ میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا، اس کا بھرپایا چاہیے۔ لڑکیوں والا نقصان تو تمہارا حصہ لے کر پورا ہو گیا ہے، اب مجھے 2 میرے آدمی چاہیے جو مر گئے ہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے۔ زمان زلزلوں کی زد میں آ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جاوید، وہ میری محبت ہے، میری بیوی بننے والی ہے، تمہاری ایک رات کی بے دردی اسے ہمیشہ کی نیند سلا سکتی ہے، میں وہ تمہیں نہیں دوں گا۔ ہاں البتہ اس کے بدلے پیسے لے لو مجھ سے، مانگو کتنے چاہیے 2 آدمیوں کے؟ وہ بھبر کر بولا۔ ہاں ہاں ہاں، کنگ نے زوردار کہکہا لگایا اس کی حالت پر۔ پیسے نہیں، وہ 2 آدمی چاہیے یا پھر لڑکی؟ اس نے کہتے شراب کا گلاس منہ سے لگایا۔ اور فکر نہ کرنا، نہیں مرے گی، تیرے حصے کی محبت لٹاؤں گا کہ وہ بار بار میرے پاس آنے کی خواہش کرے گی۔ غلط لہجے میں کہتے وہ ہنسنے لگا۔ جاوید، وہ میری محبت ہے۔ زمان اس کا مکروہ چہرہ دیکھ کر منت پر اتر آیا۔ اور میری ضد، تم جانتے ہو کتنا وقت لگتا ہے انہیں بے رحم بنانے میں، کیا تب تک میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں۔ اتنے سالوں کا سوچتے زمان نے جھڑجھڑی لی۔ ایک راستہ ہے۔ گھونٹ بھر کر اس کی حالت پر رحم کھاتے کنگ بولا۔ کیا؟ زمان بے چینی سے پوچھنے لگا۔ تب تک وہ تہ خانے میں رہے گی جب تک تم مجھے وہ 2 آدمی نہیں لوٹا دیتے، اور اس کے بعد تم اسے لے کر جا سکتے ہو۔ وہ بولا تو زمان کے سر پر 7 آسمان گرے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کنگ، تم جانتے ہو وہاں کیا حال ہوتا ہے نئی لڑکیوں کے ساتھ۔ وہ دھاڑا تو کنگ ہنسنے لگا۔ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہاں تمہاری ضرورت تو محفوظ رہے گی، میں تمہارا دوست۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ تمہاری محبت کو دیکھتے تم پر یہ احسان کرتا ہوں۔ اس کا مقصد صرف زمان کو اپنے پارٹنر کی حیثیت سے ہٹا کر ملازم کی حیثیت پر لانا تھا، پر یہاں تو الٹا اسے چھوڑ کر وہ جا رہا تھا اتنا بڑا نقصان کر کے۔ تم ایسا نہیں کرو گے، وہ گررایا۔ ٹھیک ہے پھر اسے میرے حوالے کر دو، یا تہ خانے میں، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اسے سناٹوں کی عزت میں چھوڑ کر اب وہ منتظر نظروں سے اسے وہیں ویران چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا انتظار اسے پانے کے لیے جس کے بنا 2 دن بھی بڑی مشکل سے کاٹے تھے، رات آنکھوں میں کاٹ کر اس کے سپنے دیکھے تھے زندگی گزارنے کے لیے۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اسے تہ خانے بھیج دو، پر یاد رکھنا اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہارتے ہوئے وہ بولا، پر آخر میں دھمکی دینا نہیں بھولا۔ کریم، اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے وہ کچھ فاصلے پر مؤدب کھڑے کریم کو بلانے لگا۔ حکم آقا۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا۔ جاؤ زمان کے گھر سے اس لڑکی کو لے کر تہ خانے میں چھوڑ آؤ۔ وہ بولا تو کریم سر کو خم دیتے چلا گیا۔ زمان صرف اس کی پشت کو دیکھتے رہ گیا اور پھر غصے سے ایک نظر گھونٹ پر گھونٹ پیتے کنگ کو گھورتا چلا گیا۔
اب اسے جلدی سے کچھ بچے جمع کرنے تھے اور ان میں سے 2 کو چن کر مرے ہوئے 2 کی جگہ تیار کرنا تھا، اور وہ جانتا تھا بہت عرصہ لگے گا، پر وہ ہارنے والا نہیں تھا۔ وہ سسک کر اٹھی تو اس کا پور دکھ رہا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی بیتی قیامت یاد کر کے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مارنے لگی۔ پاپا مجھے لے جائیں، پاپا میں مر جاؤں گی۔ مما آپ کی پری لٹ گئی مما، نوچ لیا اس کے جسم کو اس درندے نے۔ وہ سسک کر چہرہ اوپر کرتے اپنے ماں باپ سے روتی مخاطب تھی۔ اس کی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ رہی تھیں جس پر کچھ دیر پہلے اس درندے کی گرفت تھی۔ اس کی روح گھائل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرم سیال بہہ کر نکل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی عزت محفوظ ہے، اس کے رب نے اسے بچا لیا ہے، اس کے ماں باپ کی گئی دعاؤں نے اسے بچا لیا ہے، پر وہ معصوم کیا جانتی جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، صرف کچھ لوگوں کے علاوہ، جن میں اس کے ماں باپ، بہن، بی، داد اور برہان، اس کا اپنا دوست، پیارا دوست، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا جیسے چوٹ اسے نہیں اسے خود کو آئی ہو۔ برہان کہاں ہو؟ مجھے بچا لو، اپنی دوست کو بچا لو۔ داد، نور اپنی بہن کو بچاؤ، مجھے یہ مار دیں گے، مجھے جینا ہے تم لوگوں کے ساتھ، یہ بہت برے لوگ ہیں، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا، نور مجھے بچا لو۔ گھٹنوں میں سکڑی سمٹی منہ چھپا کر وہ سسک رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور اس کی چیخ نکل گئی واپس اس درندے کی واپسی پر۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مما، پاپا۔ وہ چیختی پیچھے کو کھسکی اور کریم جو 2 آدمیوں کے ساتھ اسے تہہ خانے کے لیے اٹھانے آیا تھا، زمان کے گھر سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کئی لمحے تینوں مبہوت رہ گئے۔ میدے جیسی سفید رنگت، اس پر بڑی بڑی سی بھیگی آنکھوں پر کالی گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، کپ کپاتے سرخ پنکھڑیوں جیسے لب اور بکھرے کالے بال جو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے اسے اپنے آبشار میں چھپا گئے تھے پردہ بن کر۔ کریم کی ہمت نہیں ہوئی اس تک پہنچنے کی، پر اسے اپنے آقا کا حکم ماننا تھا۔ وہ ہوش میں آتے آگے بڑھا۔ اس بے رحم کو بھی اس وقت اس چھوٹی سی پری پر رحم آ گیا۔ دل کیا کہیں چھپا دے اسے، یہ تو پریوں کی شہزادی ہونی چاہیے تھی جو یہاں بھٹک کر حیوانوں میں آ گئی تھی۔ تو کیا اس شہزادی کو بنا کر اللہ نے اس کا شہزادہ نہیں بنایا؟ اس نے تو سنا تھا اللہ نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہے، تو کیوں یہ یہاں تھی؟ اس چھوٹی سی معصوم شہزادی کا راجکمار کہاں ہے؟ سوچوں کو بری طرح جھٹک کر وہ آگے بڑھا، پر اس کی نظروں کی ہیر پھیر پر اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی نابینا آنکھوں کو دیکھ کر اس نے غور کیا اور ذرا سا ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہ یہاں وہاں کانپتی روتی دیکھ رہی تھی۔ مما! حور العین مسلسل خاموشی پر خوف سے سسک اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا نوچ کر پھینک دے، کس کام کی ہے جب اس قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کریم نے اپنے پھٹے دل کے ساتھ ہمت کر کے اس بدنصیب شہزادی کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ آہ! حور العین اچانک بازو پر انگلیاں محسوس کرتی چیخ کر دوسری طرف بیٹھ کے منہ کے بل گری۔ مجھے جانے دو، مجھے پاپا کے ساتھ کھانا کھانا ہے، میری مما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اللہ کے واسطے مجھے جانے دو، مجھے بہت درد ہو رہی ہے یہاں۔ وہ اپنے ہاتھ بازو دکھاتی پیچھے کی طرف ہوتی منتیں کر رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بیزاری سے دیکھا۔ کریم اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ لے آؤ اسے۔ باہر نکلتے اس نے پیچھے حکم دیا، اور ان دونوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگے، بغیر اس کی چیخوں پکار کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ ہم پاپا کے پاس جا رہے ہیں؟ گاڑی میں آ کر اس نے امید سے پوچھا کہ دونوں نے مڑ کر اسے گھورا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ کریم بول پڑا، ہاں۔ اس کی ہاں پر دونوں ہنس پڑے، لڑکی کے چہرے پر خوشی بھرے رنگ دیکھ کر۔ میں ان سے معافی مانگوں گی، مجھے نہیں جانا باہر، وہ بڑبڑائی اور گاڑی زن سے قید خانے کی طرف بڑھی۔ داد، مجھے نہیں کھانا کچھ، میرا دل نہیں کر رہا، اپنی کلائی داد کے گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، پر وہ اس کی سنے بغیر اسے زبردستی کھینچ کر لے جا رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر۔ پلیز داد چھوڑو۔ اسے چیئر پر بٹھاتے دیکھ کر نور العین نے مزاحمت کی، پر داد نے ایک نہیں سنی۔
چپ کر کے کھاؤ، جب کھاؤ گی تبھی بھوک لگے گی۔ اسے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی تھامے ایک ہاتھ سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگا پلیٹ میں۔ کھا لو بیٹا، آسیہ بیگم نے اس کی پیلی پڑتی رنگت مرجھائی صورت دیکھ کر کہا، اور پھر کمال صاحب کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 2 لقمے منہ میں ڈالے۔ دانت کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی اسے کھاتے دیکھ کر۔ اس نے بھی نوالا اپنے منہ میں ڈالا، ورنہ اتنے دنوں سے اس نے حلق سے پانی کی بوند بھی نہیں اتاری تھی۔ حور العین کا کیا ہوا کمال، اس کی کوئی خیر خبر؟ آسیہ بیگم کے پوچھنے پر خاموش بیٹھے سنجیدگی کے بت میں چھن سے کچھ ٹوٹا کہ کرچیاں اس کے دل میں چبھنے لگیں، تو برہان نے ضبط سے اپنے برسنے کے لیے بےتاب پانی کو بمشکل آنکھوں میں ضبط سے روکا اور لب سختی سے بھینچ لیے کہ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نام مت لیں اس کا تائی امی، مر گئی ہیں وہ چڑیل، وہ ڈائن کھا گئی میرے ماں باپ کو، اللہ کرے کبھی لوٹ کے نہ آئے، ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ نور ایک دم سی سکتی ہوئی چیخی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس کے لہجے میں نفرت کی انتہا دیکھ کر وہ ششتر تھے۔ نور بیٹا، اس میں حور العین کی کیا غلطی ہے؟ آسیہ بیگم صدمے سے بولی۔ تائی امی، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بیچ میں ہی برہان دھاڑا، بس ایک لفظ بھی حور العین کے خلاف کہا تو یہی گلا گھونٹ کر دفنا دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس سب سے چھن کی آواز سے ٹوٹا اور وہ کھڑا ہو کر اس قدر دھاڑا کہ نور العین سہم کر دانت میں چبھی۔ خبردار، خبردار، جو ایک لفظ بھی غلط کہا تو انگلی سے وارن کرتے سب کو ششتر چھوڑ کر وہ ایک قہر برساتی نظر دانت میں چھپی نور العین پر ڈال کر وہاں سے دب دب کرتا گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے، اور وہ تیز سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا الوی ہاؤس سے نکلا۔ نور! داد ڈائننگ ٹیبل سے روتی ہوئی بھاگتی نور العین کو پیچھے سے تڑپ کر پکارنے لگا۔ کتنی منتوں کے بعد وہ اسے باہر لے کر آیا تھا، پر سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ جانے دو، اسے اکیلی رہنا چاہتی ہوگی اس وقت۔ کمال صاحب نے داد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا، اور وہ کبھی بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا تو کبھی سیڑھیاں چڑھتی اس کی پشت کو۔ So my dearest listeners, that was the end of episode 10 of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کرنا مت بھولیا کریں. That's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.